औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 22 अगस्त 2025 है और आज तकरीबन 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर जो पाबंदी आयद की गई थी, उनकी सियासत पर, उनकी आवाज़ पर और उनकी एक्टिविटीज़ पर और उनकी मीडिया पर जो सी एंट्री वो भी बंद कर दी गई थी। तो आज 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस 22 अगस्त को यौम तजदीद अहद वफा मनाने का फैसला किया है। 22 अगस्त 2016 के बाद फिर जो माजी की राब्ता कमेटी थी पाकिस्तान में, उन लोगों का किरदार भी सामने आया जब उन्होंने एक नया ग्रुप तश्कील दिया और ठाकुर की क़यादत में जब ठाकुर उन्हें ले गए और ठाकुर ने फिर जो फार्मूला दिया उन्हें, उस फार्मूले के तहत उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, एक नई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम का ऐलान किया। फिर उसका एक नया सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया और फिर उसके नाम से उन्होंने एक नई सियासत की और फिर बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस करने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद है या पाकिस्तान जिसको कहा जाए, वो अल्ताफ हुसैन को माइनस करने में अभी तक नाकाम रही है। और इसकी बुनियादी वजह लोगों का अल्ताफ हुसैन साहब से इश्क है, मोहब्बत है और उससे वफादारी है। अगरचे उन्होंने निशान भी छीन लिया, उन्होंने झंडा भी छीनने की कोशिश की, लेकिन अल्ताफ हुसैन को बावजूद इसके कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद को पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की भी सरपरस्ती हासिल रही और फिर इस दौरान जिन जिन जमातों की हुकूमतें रहीं उन तमाम लोगों की सरपरस्ती भी हासिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्ताफ हुसैन को मैनेज करने में अभी तक भी नाकाम रहे। बल्कि अल्ताफ हुसैन गुज़िश्ता 9 साल में जितना अरसा उन पर पाबंदी रही है, वो मज़ीद मजबूत हुए हैं और वो जो गुज़िश्ता 40 सालों से जो कुछ कहते चले आ रहे हैं, इन 9 सालों के दौरान जो हालात रहे हैं, जो वाक़यात रहे हैं, उन्होंने उनकी तमाम बातें सही साबित भी की हैं और उनकी फ़िक्री नशिस्तों ने बिल्कुल वो माहौल तब्दील कर दिया जो 22 अगस्त 2016 को था। अब 22 अगस्त 2016 को जो पाबंदी आयद की गई थी, वो क्यों की गई थी? ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को देखा भी नहीं है, जिन लोगों ने कभी अल्ताफ हुसैन को सुना भी नहीं है, टिकटॉक के अलावा इन लोगों ने कभी हमारा जो 30 साल का नौजवान है, जो तो 35 साल का है, जो 15 साल का है, कि जहां अल्ताफ हुसैन का नारा लगता है वहां ये झूम उठते हैं और मजलूमों का साथी ये जब नगमा शुरू होता है तो लोग रक्स करने लगते हैं, झंडे लहराते हैं। 14 अगस्त को देखा कि सिंध के शहरी इलाकों समेत पंजाब के इलाकों में भी अल्ताफ हुसैन को लोगों ने याद किया, झंडे लहराए, नारे लगाए और उनके लिए चॉकिंग की गई। उनकी तस्वीरें और सोशल मीडिया जो था वो टोटल अल्ताफ हुसैन के नाम से भरा हुआ था। तो वो लोग जिन लोगों ने अल्ताफ हुसैन को कभी सुना भी नहीं, अल्ताफ हुसैन को कभी डायरेक्ट देखा भी नहीं, तो उन वो जो लोग हैं वो आज भी जो है अल्ताफ हुसैन को याद करते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का जो मैसेज है वो तमाम नौजवान नस्ल को पहुंच चुका है। उनका जो इनकलाबी फलसफा है वो आने वाली नस्लों को भी पहुंच चुका है। यानी अब जो लोग बच्चे आज 10 साल का है तो वो 10 साल के बाद उस तक ये मैसेज, उस तक ये फलसफा अल्ताफ हुसैन का ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। इसलिए कि जो शऊर उन्होंने दिया है पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, अब वो कोई उसको रोक नहीं सकता। ख्वाह वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वजूद हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो। इस्टेब्लिशमेंट ने कितनी कोशिश की, हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया, हजारों कारकुनान को जो है वो सैकड़ों कारकुनान जो है वो लापता हैं, जेलों में हैं,
جب چاہے جب موڈ ہوتا ہے رینجرز جو ہے وہ کارکنان کو اٹھا لیتی ہے، جب چاہے چھوڑ دیتی ہے۔ انتخابات میں راستہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین کو روک نہیں سکے اور اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تو 22 اگست 2016 کو جو پابندی عائد کی گئی تھی اس کی اب میں نوجوانوں کو بنیادی وجہ بتاؤں گا کہ دوستو وہ جو 22 اگست 2016 کو جو پابندی عائد کی تھی، ایک تو ان کی سازش بتاؤں گا کہ کیوں کی گئی تھی، کون لوگ تھے اس میں ملوث، اور پھر بتاؤں گا کہ کیوں کی گئی تھی۔ کراچی سے ہزاروں مہاجروں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے تھے رینجرز کی جانب سے، گھروں سے خواتین کے ساتھ پولیس اور رینجرز کی مشترکہ طور پر کارروائیوں میں بدتمیزیاں کی جاتی تھیں، نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، بزرگوں سے، خواتین سے، بچوں سے بدتمیزیاں کی جاتی تھیں، اور پھر سینکڑوں کارکنان کو لاپتہ کر دیا جاتا تھا، اور بہت سے لوگوں پر اس قدر تشدد کیا جاتا تھا کہ کئی لوگ تو اس تشدد کے باعث مارے بھی گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں جیل میں ان کو بھیج دیا گیا بے گناہ وہ لوگ۔ اگر صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی کی جیب سے الطاف حسین کی تصویر بھی نکل آتی تھی یا کسی کے منہ سے الطاف حسین کا لفظ نکلتا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں، ریاستی ادارے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے الطاف حسین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا کارکنان کی جانب سے، اور وہ جو مظاہرہ تھا وہ کئی دن تک پریس کلب پہ بھوک ہڑتال کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو ہمارے اداروں نے ان سے کوئی بات چیت کی، نہ ہی اس وقت کی حکومت نے کوئی ان سے مذاکرات کیے، نہ ان کو تسلی دی، نہ گرفتار لوگوں کو چھوڑا گیا، بلکہ مسلسل جو تھا ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فوری طور پر اس بھوک ہڑتال کو ختم کیا جائے ورنہ اس کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کیا جائے گا۔ اسی دوران الطاف حسین صاحب کارکنان سے خطاب بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، اور کارکنان کو مکمل طور پر پرامن رہنے کی تلقین بھی کرتے رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جو زیادتیاں شروع کی گئیں ہماری سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت کی جانب سے، اور پھر اس کو رینجرز کو بھی اس میں انوالو کیا گیا، تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ الطاف حسین صاحب نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر کے دوران میں ایمی شاہد ہوں کہ مائک پر اس وقت جو غداروں کا جو ٹولہ تھا وہ اس مائک کے گرد کھڑا ہوا تھا، اور عامر خان جسے الطاف حسین صاحب نے معافی دی تھی متحدہ قومی موومنٹ سے، ایک مرتبہ انہوں نے 92 کے آپریشن میں غداری کی تھی، اور 92 کے آپریشن میں انہوں نے سینکڑوں کارکنان کی گرفتاری اور ان کی جو اموات ہوئی تھی اس میں اس کا کردار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو معاف کیا گیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ اس کو اس وقت معاف کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت جب الطاف حسین صاحب 22 اگست کی شام کو تقریر کر رہے تھے کارکنان سے، تو وہ مائک کے قریب کھڑے ہو کر بار بار الطاف حسین صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا، مہاجروں کو پاکستان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہیے، بار بار یہ دہرایا جا رہا تھا بار بار، اور اس عامر خان کو تمام غداروں کی سرپرستی حاصل تھی، وہ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ کوشش کی گئی کہ یہ لفظ جو الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے لیے ادا کیا تھا یہ الطاف حسین صاحب کے منہ میں ڈالا گیا ہے، ان کے منہ میں ڈالا گیا ہے، ان سے کہلوایا گیا ہے اس موقع پر، اور پھر یہ تمام چیزیں جو پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت جو ہے الطاف حسین صاحب سے یہ لفظ کہلوائے گئے۔ جب عامر خان نے اس رد عمل کے فوری بعد، اس تقریر کے فوری بعد، جب رینجرز اور پولیس نے 90 پر چھاپا مارا، تو عامر خان جو تھے اور اس کے چند ساتھی اس مسلح وہ جو ہماری فورسز تھیں پولیس اور رینجرز کے ساتھ تھے، اور وہ پوری طرح سے ویڈیو آج بھی موجود ہے، نشاندہی کر رہے تھے کہ یہاں میڈیا سیل ہے، یہاں فلاں لوگ بیٹھتے تھے، یہاں فلاں لوگ بیٹھتے تھے، تمام پورا جو سیکریٹریٹ تھا اس کا معائنہ وہ عامر خان کروا رہے تھے۔ اس کی فوٹیجز آج بھی موجود ہے،
اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اسی رات کو ٹھاکر کے ساتھ فاروق ستار صاحب روانہ ہو گئے. پریس کانفرنس کرنے دیں، پریس کانفرنس کرنے دیں. میں نے امجد بھائی کو بتایا کہ ہم پریس کانفرنس کرنے آپ ہمارے ساتھ چلیں. سر تو بات یہ ہے کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنے دیں. ہم تو عزت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں عزت کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں. اگر آپ مجھے موقف نہیں دینے دیں گے، ہمارا موقف نہیں سنیں گے. آپ کئی موقف سننے آئے. میں نے امجد صاحب کو کہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کر کے آؤں گا. تو فاروق بھائی کے ساتھ جی دیکھیں متحدہ قوم ایونٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کراچی پریس کلب اور خواجہ اظہار الحسن اور ارشد بورا کو ڈپٹی میئر کے لیے نام اور فاروق ستار صاحب ساری رات ان کی ٹریننگ کی گئی اور دوسرے دن صبح جب فاروق ستار صاحب کو چھوڑا گیا تو وہ ایک نئی متحدہ قومی موومنٹ کا پلان لے کر آئے تھے اور اس پلان پر تمام لوگوں نے امن نہ صدقنا اور پھر اس کو جو ہے خوش آمدید کا. اب میں بتاؤں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے جو خواتین تھیں جو اس وقت احتجاجی دھرنے میں موجود تھی، ان چند خواتین کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو خواتین تھیں جو پریس کلب سے جن کو گھروں پر جانا تھا، ان میں چند خواتین ایسی تھیں جنہوں نے ان خواتین کو ایک میڈیا ہاؤس پر حملے کی جو ہے وہ تلقین کی، اور وہ خواتین جو تھیں ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں تھا. باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان خواتین کو اے آر وائی کے دفتر پر لے جایا گیا اور حملہ کروایا گیا. ان تمام خواتین کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں تھا. تو یہ تھے وہ 22 اگست کا واقعہ. اور اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب نے 24 گھنٹے سے قبل ہی اس کی معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد وہ کئی مرتبہ اس بیان کی، اس غلطی کی معافی مانگ چکے ہیں، لیکن ہمارے نہ تو اداروں کی جانب سے کوئی معافی آج تک قبول کی گئی ہے اور نہ ہی حکومتیں اس کو معافی کو قبول کر رہی ہیں. اب اس سے قبل جو ہمارے ملک میں سازشیں ہوتی رہی ہیں، دیکھیں میں آپ کو نام بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی 1978 میں، تو اس وقت کے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے اس میں غلام مصطفیٰ کر، جام صادق علی اور دیگر بہت سے ان کے ساتھی تھے جو لندن سے بیٹھ کر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. بی بی سی لندن کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے، اور جو انگلینڈ سے شائع ہونے والے اخبارات ہیں ان کا بھی ریکارڈ آج موجود ہے، اور یقیناً ہمارے اداروں کے پاس بھی ہوگا. یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان جب آئیں گے تو بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم پاکستان آئیں گے تو بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے. تو یہ بدبودار گفتگو ان کی ہوا کرتی تھی. پھر محمود خان اچھرزئی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف تقریر کی. اس کے علاوہ ماضی کو آپ چھوڑیں تو حال میں چند روز قبل، چند سال قبل دیکھیں تو نواز شریف کی تقریر گجرانوالا، کراچی اور پھر اس کے بعد کوئٹہ، جب اپوزیشن میں تھے عمران خان کی جب حکومت ختم ہوئی اس سے قبل، تو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ان تقاریر میں نواز شریف نے، ان کی صاحبزادی مریم نواز نے جو آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، ان کی تقاریر، ان کی گفتگو آپ سنیں
کہ انہوں نے پاکستان کے لیے یا ہماری مسلح افواج کے لیے کیا کلمات ادا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کئی مرتبہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ پاکستانی افواج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور اگر ماضی میں جائے تو ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں کہا گیا پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی۔ اس وقت چونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں آئندہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس نے اس پاکستان کے لیے، ہمارے اس خوبصورت ملک کے لیے اور ہماری اس مسلح افواج کے لیے جو ہماری حفاظت پر مامور ہے، کون کون سے لفظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو سزا دی گئی ہے؟ وہی غلام مصطفیٰ کھر جو کہتے تھے کہ میں بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا، اس کو وفاقی وزیر بنایا گیا تو ہمارے اداروں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ آج بھی ملک میں موجود ہے، لیکن اس پر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، آج تک اس کو کبھی بھی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پھر جام صدیق علی جو غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے ہم بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے، اس جام صدیق علی کو وزیر اعظم کا مشیر بنایا گیا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو جام صدیق علی پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ محمود خان اچکزئی ہر پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اور بھی جو تفصیلات میرے پاس ہیں میں بتاؤں گا کہ کون کون کہاں پر فٹ ہوا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ جو جی ایس ہند کے لوگوں نے جس طرح سے عہد وفا کیا ہے اس پاکستان کے خلاف اور جی ایس ہند سندھو دیش بنانے کا عزم کیا ہے، اس میں ویڈیوز جو جاری ہوئی ہیں ان تمام لوگوں میں وہ تمام چہرے موجود ہیں، ان کی گفتگو موجود ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس ادارے نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ابھی تک؟ ہر 14 اگست کو پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہوتی ہے، جی ایس ہند کے لوگ سندھو دیش کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس دن پاکستان پر تبرہ بھی کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، پاکستان کا قومی پرچم بھی جلایا جاتا ہے۔ اور سکھر کا وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے جب 1991 میں قومی پرچم 1990 میں قومی پرچم جلایا گیا تھا سکھر کے قاسم پارک میں۔ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے تھے، کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو تھے سندھ ہائی کورٹ کے، تمام اداروں کو معلوم تھا کہ اس شخص نے پاکستان کا نہ صرف جھنڈا جلایا تھا بلکہ اس کی بڑی غلط طرح سے بے حرمتی کی تھی۔ اس کو جب چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا تو ہمارے کسی ادارے نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو یہ چھوٹا سا ولاگ ہے جو بہت طویل ہو گیا ہے، اس میں تمام تفصیلات تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا، لیکن رفتہ رفتہ جو ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الطاف حسین صاحب کو ماضی میں بھی کوئی مائنس نہیں کر سکا، ابھی بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ یہ 14 اگست بھی دیکھ لیں آپ، جس میں الطاف حسین صاحب نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن وہاں کارکنان نے اور قوم نے جشن آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یاد کیا، اور پورے سندھ میں اور پنجاب تک قومی پرچم کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کا وفا پرست جھنڈا بھی لہرا رہا تھا اور ان کی تصویریں بھی تھیں۔ تو تمام تر کوششوں کے باوجود نہ تو الطاف حسین کو آپ مائنس کر سکیں ہیں اور نہ وہ مائنس کیے جا سکیں گے، اس لیے کہ وہ حق سچ بولنے والا پاکستان کا اس وقت واحد لیڈر ہے جو حق اور سچ بول رہا ہے گزشتہ 40-45 سالوں سے، اور پھر اصل برائی ان کی یہ ہے کہ وہ حق اور سچ بول رہے ہیں۔ باقی اگر وہ بھی دوسرے لیڈروں کی طرح بوٹ پالش کرنا شروع کریں تو کوئی دیر نہیں لگے گی کہ ان پر جو ہے وہ تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر تمام اداروں سے، حکومت سے میں درخواست کروں گا بحیثیت ایک جرنلسٹ کے الطاف حسین صاحب کو پر جو پابندی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، عوام کے خاطر، ملک کی خاطر، سندھ کے شہری علاقوں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر جن کی آباء و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچایا تھا، اور خدا نہ خواستہ اس پاکستان پر اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو یہی قوم جو ہے اس پاکستان کے لیے قربانی دے گی۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1965 میں بھی اور 1971 میں بھی
جو اس قوم کا کردار تھا کسی قوم کا کردار نہیں رہا. تو برائے مہربانی ہماری درخواست ہے کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ سندھ کے شہری لوگ آزادانہ طور پر اپنا رائے دہی استعمال کر سکیں. تو ناظرین انڈیا الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.